हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागृत करना है। हम एंग्री लूजर जी को लेते हैं। एंग्री लूजर जी, आपका खैर मकदम है, अनम्यूट कीजिए। शुक्रिया बहुत बहुत। मेरा सचिवाला साहब से एक सवाल ये है कि इन्होंने पहले भी एक दफ़ा नमाज के मुतल्लिक बात की थी, तो इन्होंने कहा था ये तो है कुरान में कि नमाज कायम करो, लेकिन उसकी तफसील नहीं दी हुई कि वो कितने वक्त पढ़ना है और क्या पढ़ना है। लेकिन समहाउ सक्सेसफुली जो मुसलमानों के वो जो उलमाए दीन हैं, उन्होंने इस बात को इस कदर इसका पार्ट ऑफ कल्चर बना दिया कि आपको 5 वक्त की नमाज पढ़नी है और 5 वक्त में भी उसमें फ़र्ज़ भी पढ़ना है, फिर सुन्नतें भी पढ़ना है। तो सचवाला साहब, मुझे ये बताइए कि इसको इंटेलेक्चुअल वो तो बात चिल्ला चिल्ली करने से या बात करने से वो तो अलग चीज़ है, लेकिन इंटेलेक्चुअल आप कैसे इसको काउंटर करेंगे जो कि ये जो 5 वक्त का चक्कर है मुसलमानों के साथ, और 5 वक्त में भी इतनी सारी रकातें पढ़ना। अब मेरे जैसे लोग हैं वो हम कभी ईद में पढ़ लेते हैं या कभी जुमे को पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो इस कदर खौफ उनके दिल में बैठा दिया गया है कुरान की और अदर उसकी रोशनी में कि आप जो है ना, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आपको जहन्नम में जाना है। तो इसको काउंटर करने के लिए क्या आर्गूमेंट आप लोग प्रिपेयर्ड हैं देने के, या उसको रैशनैलिटी की रोज से या रीज़न की रोज से या थियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको किस तरह से जो है ना ये उसको वो खौफ निकाला जाए मुसलमानों के दिल से? जी, आपका सवाल बहुत मानाखेज है ना, बड़ा यानी उसके अंदर बड़ी गहराई है। देखिए मोहतरम, जहाँ तक कुरान के टेक्स्ट का ताल्लुक़ है, कुरान का लिखने वाला बार बार ये तो कहता है कि सलात कायम करो, अकीमुस सलाह, ठीक है। बार बार ये लफ्ज़ दोहराता तो है, लेकिन ये नहीं बताता कि सलात असल में है क्या। सबसे पहली बात तो शुरू यहाँ से होती है, ठीक है। सलात क्या है ये कहीं भी कुरान में आपको नहीं मिलेगा। किसे कहते हैं? सलात पढ़ी जाएगी, सलात अदा की जाएगी, सलात कायम की जाएगी, सलात को क्या करना है आखिर? सलात किसी अमल का नाम है या किसी क़ियाम का नाम है? आखिर सलात है क्या? आप समझिए ना बात को। तो अब जब आप कुरान के मतन पर गौर करते हैं तो इसकी कहीं कोई भी जो है आपको इस बारे में जो है कोई वजाहत, कोई तफसील नहीं मिलती। अच्छा, अब ये 5 बार पढ़ना ज़ाहिर बात है एक स्पेसिफिक बात हो गई। यानी हमारे स्कॉलर्स ये बार बार कहते तो हैं कि जो है जिसे नमाज पढ़ना है कहा जाएगा वो 5 बार पढ़ना है दिन में। अच्छा, अभी ज़रा कुरान से बता दो, उनके पास कोई सबूत नहीं है इसका। अच्छा, सलात में पढ़ना क्या है, क्या करना है, जब इस कुरान से बताओ, इसका इनके पास कोई सबूत नहीं है। अच्छा, अब ये है कि जो है ये जिसको आपने रकात कहा, भाई रकात का भी जो है पूरे कुरान में कहीं कोई जिक्र नहीं है। रकात है क्या? रकात असल में है क्या, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। यानी एक एक वक्त में कितनी कितनी रकातें पढ़ना है, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। अब आप देखिए कि सलात को लेकर जितनी बातें हमारे उलमा और फुक़हा ने इसके साथ घड़ रखी हैं, आपको कुरान में ये सारी बातें कहीं भी नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं। अब अगर थोड़ी देर के लिए आप देखें कि सजदा जिसे कहा जाता है, अब सजदा कहते ही आपके जहन में एक ख़ास जो है अमल सामने आ जाएगा कि जो है ये इस तरह से करना, ऐसे करना है। क्या कुरान ने ऐसा उसको वाज़ेह किया? नहीं किया है। तो मसला ये है कि ये सजदे का ये अमल भी हमारे फुक़हा ने घड़ कर लोगों के ज़हनों में बिठाया। अच्छा, रुकू किसे कहते हैं? कुरान नहीं बताता। सजदा किसे कहते हैं? कुरान नहीं बताता। क़ियाम का असल मतलब क्या है? वो कुरान नहीं बताता। खुद कुनूत किसे कहते हैं? कुरान नहीं बताता। अच्छा, अब नमाज से मुताल्लिक़ जितनी बातें आप जो है हमको बताई गई हैं बचपन से, जब आप उसको कुरान में ढूंढेंगे कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिसे नमाज पढ़ना कहा जाएगा आपको कुरान में नहीं मिलेगा।
قرآن پوری طرح سے خالی پڑا ہے. تو اب یہ ایک طرف تو قرآن کا یہ معاملہ ہے، دوسری طرف ہمارے علماء اور فقہا نے اس نماز نامی عمل کو اتنی اہمیت دے کر اس طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے مطلب ڈال دیا ہے کہ جیسے کوئی نماز اگر کسی کی چھوٹ جائے تو جیسے وہ جیسے نہ تو وہ مسلمان ہے نہ انسان باقی رہا. ایک عجیب سی جو ہے اس کے اندر کیفیت ہوتی ہے، یار میں نے جو ہے عصر کی نماز نہیں پڑھی، میں نے فجر نہیں پڑھی، میں نے جو ہے عشاء نہیں پڑھی، میں نے مغرب نہیں پڑھی. یعنی یہ اس طرح سے الجھا کے رکھ دیا کہ انسان جو ہے کسی کام کا نہیں رہا. اب آپ دیکھیے کہ اس کے پاس جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اب یعنی مطلب ہر 2-4 گھنٹے کے بعد اس کو اس نماز نامی فضول لا حاصل لا یعنی عمل کے پیچھے جو ہے لگا دیا گیا، جس کا کوئی کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ بندے کو کوئی فائدہ ہے نہ بندے کے خدا کو کوئی فائدہ ہے. ایک لا حاصل عمل کے پیچھے جو ہے لگا دیا گیا، ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں اس طرح سے. اچھا دیکھیں، اب آپ 2 گھنٹے ہو گئے، پھر تیسرے گھنٹے میں آپ کو پھر سے جو ہے تیاری کرنی ہے. آپ جو ہے طہارت خانے جائیں گے، استنجا کریں گے، وضو کریں گے، اس کے بعد پھر مسجد جائیں گے، وہاں جو ہے آپ کی وہاں اقامت ہوگی، آپ جو ہے 4 رکعت نماز پڑھیں گے، اس کے بعد 2 یا 4 رکعت پھر جو ہے اس میں سنت پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے، پھر گھر آئیں گے. گھر آ کر جو ہے آپ بیٹھے ہی تھے، کچھ کام میں جو ہے آپ کا انہماک تھا، پھر سے جو ہے وہاں سے بلاوا آ گیا، مؤذن وہاں سے جو ہے آپ پھر سے چلائے گا، آؤ بھائی نماز کی طرف آؤ، پھر آپ دوڑ رہے ہیں. ارے بھائی کوئی کہیں کوئی پروڈکٹیوٹی ہے؟ یہ اس ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں جو لگا دیا گیا ہے، اس کے بعد مسلمانوں نے کون سی پروڈکٹیوٹی کی ذرا بتاؤ، کہاں پر؟ 24 گھنٹے میں تو ان کے جو ہے کم سے کم 3 سے 4 گھنٹے تو اس ایک فضول کام کے پیچھے چلے جاتے ہیں، جس کا کہیں پر قرآن نے کوئی ذکر نہیں کیا. نماز نامی پڑھنے کے عمل سے پوری طرح سے قرآن خالی پڑا ہے، قرآن خالی ہے. اب اس کے بعد مسلمان سوچیں کہ قرآن کو اگر وہ مانتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ نماز کو دکھائیں، نماز آخر ہے کہاں ہے؟ جی جناب. لیکن آپ نے جو بات کہی کہ یہ بہت ہی نان پروڈکٹیو کام ہے یہ، جی ہاں، تو وہ تو آپ کی بات عقل بھی یہی بات کہے گی، چاہے وہ جی کوئی بھی بات کرے، چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو، کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ 5 ٹائم، اور 5 ٹائم میں بھی آپ سو مینی رکعات جو پڑھتے ہیں آپ، تو جی ٹھیک ہے. لیکن وہ جو تھیولوجیکل آرگومنٹ ہے ان کا نا، اور وہ جی جو فیئر ڈال دیا انہوں نے وہ جہنم میں جانے کا، اور یہ تو وہ جو 2 چیزیں ہیں، اس کو جب تک آپ کاؤنٹر نہیں کریں گے انٹلیکچوئل لیول پر، ایموشنل لیول پہ نہیں، کیونکہ ایسے کہنے سے خواہ کہ مومن ہے فلاں، تو وہ انٹلیکچوئل لیول پہ جا کر اس کو جب تک کاؤنٹر نہیں کریں گے تو میرے خیال ہے کوئی تبدیلی آئی ہی نہیں. ایسے بہت سی چیزیں ہیں جو پہلے تھیں اب نہیں ہیں. تو لیکن ابھی نماز کا جو آرگومنٹ ہے یہ اتنا، آپ جانتے ہیں کہ جگہ جگہ مسجدوں میں قائم ہے، اور اس میں 5 وقت کی نماز ہے اور آپ کو پڑھنا ہے. تو یہ جو فیئر ڈالا ہوا ہے نا، اس کو کیسے آپ انٹلیکچوئل یا تھیولوجیکلی اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ نہیں، اب آپ دیکھیے کہ جسے نماز کہا جاتا ہے اس کا کسی انٹلیکٹ سے تعلق ہی کیا ہے؟ میں یہی تو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں نا، کیا تعلق ہے نماز کا کسی انٹلیکٹ سے؟ کیا تعلق ہے بھائی؟ نماز میں کون سی انٹلیکچولیٹی ہے کوئی؟ یہ ایک لا حاصل عمل ہے، ایک فضول عمل ہے، ایک جو ہے لا یعنی عمل میں جو ہے کون سی انٹلیکچولیٹی ہے؟ کوئی نہیں. لیکن جو فیئر بھائی ڈال اب دیا ہے نا انہوں نے، فیئر کی بات کر رہا ہوں نہیں، میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں فیئر اصل میں کیوں ڈالا گیا، اس کے پیچھے کن کے کیا مقاصد تھے؟ یہ اصل میں ایک سیاسی پریڈ ہے، ایک فوجی پریڈ ہے. وہ کسی اور مقصد سے جو ہے وہاں پر ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، ٹھیک ہے، جو بھی مقصد تھا ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ عمل کسی قسم کی پروڈکٹیوٹی رکھتا ہے؟ یہ ہے اصل سوال. بھئی کسی زمانے میں، کسی علاقے میں، کسی مخصوص حالات کے تحت اگر اس پریڈ کو لازم قرار دیا گیا تھا، تو کیا آج یعنی جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، آج اس کی کیا کون سی اہمیت، کون سی ضرورت باقی ہے؟ ہم یہ جاننا چاہیں گے. بھئی ذرا اگر کسی سے آپ یہ پوچھیں، کسی بڑے سے بڑے جو ہے عالم دین سے، کہ جسے آپ نماز پڑھنا کہتے ہیں، پہلی بات تو یہ قرآن سے ثابت نہیں ہوتا. دوسری بات، اگر آپ اس کو جس طریقے سے بھی ثابت کریں گے،
آپ یہ بتائیں گے کہ اس عمل میں کون سی پروڈکٹیوٹی ہے؟ پوچھیے آپ ان سے، بھئی علماء کا دامن پکڑیں، پوچھیں کہ جو ہے اس میں کیا چیز ہے آخر؟ کس نے آپ سے کہا کہ یہ اس طرح کی جو ہے اٹھک بیٹھک کرو؟ کس نے کہا آپ سے؟ ڈسپلن اور یونٹی کے لیے کارآمد ہوتی ہے، ایسا ہاں، کہا جاتا یہ ایک دیکھیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسپلن کے لیے، اگر آپ تو بھئی ڈسپلن کے لیے اور بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں نا. اس کے پیچھے فیئر ہے، اس کے پیچھے جو ہے جو گلٹ ہے. اگر ایک شخص نے جو ہے یہ کام نہیں کیا تو اب وہ دیکھیں کہ سونے سے پہلے اس کو بہرحال یہ کرنا ہے. کیوں کرنا ہے بھئی؟ اگر آپ کو واقعی ایک پریڈ کے طور پر جو ہے اگر آپ ایسا بجا لاتے ہیں، ایک فوجی پریڈ ہے، تو اس حد تک تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے مخصوص حالات میں یہ کرنا ضروری ہے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن ایک یعنی یہ ایک انسان کی زندگی سے اس کو جو ہے بالکل جزو لا ینفک کی طرح جو جوڑ دیا گیا ہے، اس کے جوڑنے کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے کتنے، خود میں بھی جو ہے اس طرح کے مراحل سے گزرا ہوں، لیکن اب خود میرے والد صاحب جو ہے بزرگوار اس وقت جو ہے 82 ایئرس کے ہیں. آج بھی جو ہے وہ یعنی روزے کی حالت میں اگر کہیں باہر جاتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ان کا جسم بھی اس قابل نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں. میں کبھی کبھی جو ہے دبے لفظوں میں پوچھتا ہوں، ابا ابا آخر یہ کام یہ آخر کس نے کہا آپ سے؟ تو وہ بڑے جو ہے آگ بگولا ہو جاتے ہیں کہ یہ سوال ہی کیوں کرتا ہے. میں نے کہا کہ ابا آخر یہ کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ جو ہے یہ اس طرح کا عمل کرنے کو آپ کے کس نے کہا؟ کس نے کہا آپ کو؟ بھئی جسے آپ اپنا اللہ کہتے ہیں اس نے تو نہیں کہا آپ کو، پھر کس نے کہا آپ سے؟ کیا ثبوت ہے کہ کسی نے کہا ہے آپ سے؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ تو یہ سب باتیں اگر جو ہے لوگ اس طرح کے جو ہے سوال کریں گے، اپنے ذہنوں میں یہ سوال ابھاریں گے، تو ہی جا کر جو ہے کہیں کسی نتیجے پہ پہنچیں گے نا. اب ہمارے جو ہے مطلب مسلمانوں کی تقریباً سبھی جو ہے مطلب لوگوں کا یہ حال ہے کہ علماء بڑی بڑی داڑھی لے کر جو ہے سامنے ممبر پر بیٹھے رہتے ہیں کہ مجال ہے کبھی ان کے سامنے کوئی کریٹیکل کویشچن کر لے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا جو مسلمان بھی کہ یہ سوال جو ہے کسی عالم دین سے کر پائے گا؟ نہیں. جب نہیں کر پائے گا تو پھر یہ مطلب یہ چیز چلتی رہے گی نا اسی طرح سے، کیونکہ سوال تو نہیں کیا جاتا. جب سوال نہیں ہوگا تو پھر یہ جو ہے آنکھیں بند کر کر عقل پر تالے ڈال کر یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے تو چلنا ہے نا. پلٹ کر کون سوچنے والا ہے، کون پوچھنے والا ہے، یہ بتائیے. آپ لیکن سمجھ رہے محترم؟ چوڑا صاحب، لیکن اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں خاص طور پہ عید کی یا بقرعید کی، اس میں تو اس میں گیدرنگ ہوتی ہے، تو اس میں ایک طرح سے آپ کی سوشل نیڈ یہ ہوتی ہے کہ آپ مل لیتے ہیں لوگوں سے، تو یہ پہلو تو خیر نظر آتا ہے ہمیں. لیکن یہ پانچوں وقت کا جو چکر ہے یہ ذرا کمپلیکیٹڈ ہے. نہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے. میں خیر جو ہے دیکھیں، اگر کوئی سوشل گیدرنگ کی بات ہے، اگر کوئی کلچرل جو ہے مطلب کہیں کچھ گیدرنگ ہو رہی ہے تو میں اس کے خلاف نہیں ہوں. بھئی اگر مان لیں کہ جو ہے لوگ کسی جگہ جو ہے جمع ہوتے ہیں اور ایک کسی نہ کسی بہانے سے وہ ملنے کا ایک جو ہے ان کو ایک راستہ نکل آتا ہے، تب تو ٹھیک ہے، مجھے اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، تو ان کا اپنا معاملہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے اب آپ دیکھیں کہ جو ہے جب اس چیز کی اہمیت دلوں میں جو ہے ڈال دی گئی تو لکھنے والوں نے ایسے اشعار بھی لکھ ڈالے. کہا کیا گیا کہ روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود. اس کے پیچھے کیا فکر ہے؟ یہی ہے کہ محشر کا دن، قیامت کا روز ہوگا اور جو ہے سورج ایک جانکنی مطلب پوری طرح سے آپ کے جو ہے ایک بالکل قریب آ گیا ہوگا اور جانکنی کا عالم ہے. لوگ جو ہے پسینے میں شرابور ہیں اور جو ہے سامنے سورج ہے. ایسے موقع پر، ایسے حالات میں بھی سب سے پہلا سوال جو ہے نماز کے بارے میں ہوگا. اولی پرسش نماز بود. ارے بھئی یہ کہاں سے آیا؟ کس نے کہا؟ کیا قرآن نے کہا ایسا؟ کہیں بھی نہیں. بھئی جس کسی نے صلاۃ کو چھوڑ دیا، جس کسی نے صلاۃ کو قائم نہیں کی وہ کافر ہو گیا، کیا قرآن نے کہا ایسا؟ جس کسی نے 5 بار جو ہے صلاۃ ادا نہیں کی وہ کافر کہلائے گا، کیا قرآن نے کہا ایسا؟ ارے قرآن تو کچھ نہیں کہہ رہا تمہارے عمل کو، اور جو ہے تم نے کہاں کہاں سے کیا کیا چیزیں لوگوں پر جو ہے مسلط کر رکھی ہیں، ان کے ذہنوں کو معاف کر دیا، ان کی پروڈکٹیوٹی کو روک دیا.
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। जी जनाब, जी बहुत शुक्रिया।